बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जनाब, आज हम दोबारा सेल्स के ऊपर बात करेंगे, नई प्रोडक्ट्स के बारे में कि उसको कैसे लॉन्च किया जाए। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को मेरा पाकिस्तान बाय सफदर रवान, इसको आप सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को लाजमी दबाना है और इसको अपने दोस्तों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। सो एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नई प्रोडक्ट को किस तरह लॉन्च किया जाए, यानी हाउ टू प्लान फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अब इसके लिए देखिए, जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है उसको लॉन्च करने से पहले बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, बड़ी एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपका एक अच्छा ब्रांड जो आप लॉन्च करते हैं, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आपने किस तरीके से उसको लॉन्च करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने उस पर अमल करके आगे चलना है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो एक डर होता है कि एक अच्छा ब्रांड की पिक ना जाए। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, जैसे हमारे इस एरिया में जहाँ पर तीतर का शिकार होता है, यानी मैं पिंडी इस्लामाबाद से थोड़ा सा अगर आप फतेह जंग साइड पे निकल जाए तो वहाँ पर एक बड़ी वो प्लानिंग करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो सारा दिन, एक अच्छा शिकारी भी हो लेकिन अगर उसने प्लानिंग नहीं की तो वो सारा दिन बैठा रहेगा और शिकार उसके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने तमाम वो तरीके, वो तमाम SOP जो शिकार के हवाले से होती हैं, उसके ऊपर उससे अगर काम किया हो तो वो शाम तक अपने टारगेट को बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर लेता है और उसकी वापसी अच्छे खासे शिकार के साथ वापसी होती है। तो दोस्तों, चंद एक स्टेप्स हैं जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लिए हम FMCG की जो न्यू प्रोडक्ट है उसको जब लॉन्च करना होता है, यानी इट ऑल स्टार्ट विद हाई एंड राइट प्लानिंग। अब देखिए, इसके सिलसिले में जो 6-7 स्टेप्स होती हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर पूरी तरह अमल करेंगे तो नया प्रोडक्ट जो है वो जल्द ही मार्केट में अपनी जगह बना लेगा, उसकी ऑफटेक बढ़ जाएगी और जो भी यानी जो कंपनी का वॉल्यूम उनके होता है कि हमने ये अचीव करना है, वो उसी सूरत में हो सकता है। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, यानी इसके पीछे जितना भी काम होता है उसमें मीडिया भी होता है, उसमें मार्केटिंग सपोर्ट होती है, लेकिन ये काम सारा जो है वो फ्रंट के ऊपर जो सोल्जर लड़ रहा होता है, यानी जो आपका सेल्समैन है, जो आपका सेल्स रेप है, जो आपका DSF है, ये सारा उसने काम करना होता है बड़े तरीके से, प्लानिंग से। तो उसमें जो है, जो एक जिसको कहते हैं ECO, इफेक्टिव कवरेज प्लान जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, अमूमन जो वीक में एक लड़का काम करता है उसके पास 6 सेक्शंस होते हैं। आपने जो कि लीवर के दौर में पढ़ा तो सेक्शंस वही आज तक चल रहा है, तो सेक्शंस होते हैं। अब उसके अंदर वो आउटलेट्स करता है डेली, यानी एवरेज में अगर वो 40 करता है तो वो उसकी जो तकरीबन 6 दिन की जितनी भी बनती है, अब उस तकरीबन 240 के करीब जो आउटलेट्स बनती है, अब उसमें से उसने प्लान करना होता है अपने सीनियर्स के साथ बैठ के, क्योंकि वो लॉन्च इफेक्टिव होती है जो 60 से 65% अगर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको आप लॉन्च के वक्त दुकानों के ऊपर रखवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब उसके लिए उन्होंने ये प्लान करना होता है कि किस तरह, किस सेक्शन में कितनी आउटलेट्स हैं, उसमें ABC जो क्लास की आउटलेट्स होती हैं तो उनके ऊपर A क्लास के ऊपर कितनी आपने वॉल्यूम रखवाना है। लेट्स से कि हम सब उनकी बात करते हैं, यानी जैसे लक्स की बात कर लेते हैं, यानी इसको एक मिसाल के तौर पर, लक्स को नया सोप तो नहीं है, बहुत पुराना, लेकिन हम उससे, क्योंकि ज़ाहिर वॉल्यूम में ये नंबर 1 गिना जाता है। तो अब ये है कि उसको आप ये देखिए कि उसने देखना है कि हमने इस
ایک ویک میں ہم نے اگر 1000 کارٹن وہاں پر ہم نے لانچنگ میں بیچنے ہیں تو ہر آؤٹ لیٹ کے حساب سے، ہر سیکشن کے حساب سے وہ اس کو وہاں پہ پلان کرتا ہے کہ کس آؤٹ لیٹ کے اوپر میں نے کتنے کارٹنز دینے ہیں، اے پہ کتنے، بی پہ، کیونکہ سی کے اوپر کم جاتے ہیں، تو بی اور اے اور بی جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا جو اپنے پورے، اسی طرح یہ آپ کے 6 سیکشن ہو گئے ہیں، اسی طرح آپ شہر کے اندر جتنے بھی سیکشن ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ساری چیزیں اسی طرح وہ آگے چل کے ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو پلاننگ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ وہ ہوتا ہے والیوم پلاننگ۔ یہ بڑا موسٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی ظاہر ہے جب آپ نے 60 یا 65% آؤٹ لیٹس کو آپ نے پروڈکٹیو کرنا ہے تو ایک والیوم بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں نے اس ایک ویک میں یہ جو 6 سیکشن لیٹ سے جی ہم نے 1000 کارٹن بیچنے ہیں، تو وہ کس جگہ کتنے رکھنے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ایک سٹاک کور بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا سٹاک کور نہیں ہے، نیکسٹ ویک آپ نے پھر وہاں پر آنا ہے، اور اگر آپ کا 2 ویک کا ایٹ لیسٹ سٹاک کور ڈسٹریبیوشن پریمیسز کے اوپر نہیں ہوگا تو اس کے یہ ہوگا اگر وہاں پہ، کیونکہ اگر آؤٹ لیٹ کے اوپر تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں اور وہاں سے اس کی آفٹیک شروع ہو جاتی ہے، اگر کسی آؤٹ لیٹ کے اوپر وہ سٹاکس ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ کیوں کہ اگر ایک اچھا برانڈ ہے، اچھی پروڈکٹ ہے، وہ کلک کرتا ہے، کوئی لینے آتا نہیں ملتا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو آپ کا ریٹیلر ہے وہی آپ سے ناراض ہوگا، اور پھر جو کنزیومر ہے وہ بھی اس کا بھی جو امیج اس کے سامنے کمپنی کا اچھا نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ نے والیوم کو جو ہے اس کی بڑی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، سٹاک کور کو اپنے طور پہ، خاص طور پہ اپنے ساتھ یعنی پریمیسز کے اوپر موجود ہونا چاہیے، ڈسٹریبیوٹر کے ویئر ہاؤس میں، اس کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جناب لانچنگ میں ایک بڑی خاص ہوتی ہے، وہ سیمپلنگ کی ہوتی ہے، اور سیمپلنگ کی پلاننگ بھی بڑے طریقے سے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس جب آپ کوئی لانچ کرتے ہیں پروڈکٹ کو نہیں تو وہ آپ کو کمپنی کی طرف سے ایک خاص آپ کو یونٹس دیے جاتے ہیں یا نمبر آف کارٹنز ہوتے ہیں کہ یہ آپ سیمپلنگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جتنے سیکشنز ہیں اس میں آپ نے جب ایک ویک میں آپ نے اپنا فرسٹ فیز پورا کرنا ہے تو آپ نے اے کلاس کے اوپر آپ نے کتنے یونٹس دینے ہیں، 2 دینے ہیں یا 3 دینے ہیں، بی کے اوپر آپ نے 2 دینے ہیں، سی کے اوپر عموماً سیمپلنگ نہیں ہوتی، تو وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آؤٹ لیٹ آپ کا رہ نہ جائے، اسپیشلی اے اور بی۔ اور پھر اس میں اگر کہیں پہ ہے تو آپ سی کلاس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ کا اچھی سیلز آپ کو مل سکتی ہے، مل رہی ہے، تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً اے اور بی جو کلاس آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر سیمپلنگ کی جاتی ہے، تو اس کی بھی آپ کو بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بات ہوتی ہے جی سب سے بڑی اہم ایک اور بات جو ہے وہ ویزیبلٹی پلان ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے، یہ سیلز میں بڑی عام سی بات ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے جو وہاں پہ سیلز مین جائے گا، جو ڈی ایس ایف جائے گا، جو ریپ جائے گا اس لانچنگ میں، اس کو بڑا ٹرین ہونا چاہیے اس طرح، کیونکہ جب یہ سارا پلاننگ کرنے سے پہلے جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اے اور بی کلاس میں سے آپ نے ظاہر ہے آپ نے کچھ ونڈوز ہائر کرنی ہوتی ہیں، کچھ آپ نے شیلف دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کا سائڈ پہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ، تو وہ ساری چیزیں آپ نے اور بڑی پرومیننٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر جب آپ اپنے برانڈ کو لگائیں اس کو پراپر ایک اچھے طریقے سے ڈسپلے کریں، اور تاکہ اور اس جگہ کریں وہ بڑا آئی کیچنگ ہونا چاہیے، آئی لیول کے اوپر ہونا چاہیے،
اور جہاں سے کیونکہ جب بھی کوئی کنزیومر اندر آئے تو سب سے پہلے اس کی نظر پڑے. اور اس میں اگر ڈسپلے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں امپلس بائنگ بھی بڑا کام کرتی ہے, تو وہ اگر ڈسپلے ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے بڑے کام آئیں گی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کاؤنٹر ٹاپ ہے اس کو رکھنا ہے, کوئی آپ نے پی ایس مٹیریل استعمال کرنا ہے, اس کا ڈسپلے کرنا ہے پراپر, کو بنٹنگز لگانی, یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی ویزیبلٹی پلاننگ میں آتی ہیں. اب جناب اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں تک آ گئے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ جو اب میں ڈسکس کروں گا وہ ہے کیپیبلٹی پلاننگ. یعنی اگر وہ صلاحیت نہیں ہے اس سیلز کے بندے میں تو اوپر والا جتنے بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں پوائنٹس وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اپنا رزلٹ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا طریقہ یہ ہے جو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی نیا لڑکا ہے یا کوئی آپ نے ری لانچ کرنی ہے, لانچ کرنی ہے, تو کمپنی کے جو ایریا مینیجر ہوتا ہے, ریجنل مینیجر, جو بھی جس طرح, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیم کو لانچنگ سے پہلے ایٹ لیسٹ 3-4 دن پہلے بیٹھ کے پوری ان کو ٹریننگ دیں. اگر ان کے پاس یہ ٹریننگ ہوگی تو جناب یہ اوپر جتنے بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ وہ افیکٹو کوریج پلان کو بھی دیکھ لے گا, والیوم پلاننگ بھی اچھے طریقے سے کر لے گا, اور سیمپلنگ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر لے گا, اور ویزیبلٹی پلاننگ جو ہے کہ کیسے اس کو ڈسپلے کرنا ہے, کہاں پہ کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اس کو لانچ یا ری لانچ کرنے کے لیے جو وہ ٹیم کرے اس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے, ان کو باقاعدہ پوری تربیت پہلے دینی چاہیے, تب جا کر کے کمپنی کا جو والیوم ہے, جو کمپنی کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہوتا ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں یہ کمپلیٹ نالج, آپ جس کو ریگارڈنگ پروڈکٹ ہوتی ہے جو آپ لانچ کر رہے ہو, اس کا پرائس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, مارجن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, پروفٹ کے بارے میں جو ہے نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہے جو ان کو ہوتی ہے. اب اسی طرح اس کو فردر آگے اگر ہم کرتے ہیں کہ کیپیبلٹی پلان میں, اب اس میں جو ہے جو لانچنگ میں جو لوگ جاتے ہیں یعنی ان کو چاہیے کہ پروڈکٹ کا فیچر, اس کا بینیفٹس, مارجن, اسکیمز, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ ایک نیا برانڈ لے کے جاتے ہیں تو ریٹیلر کے جو آبجیکشنز آتے ہیں اس کے لیے آپ کو مینٹلی تیار ہونا چاہیے تاکہ پراپر طریقے سے اس کو آپ سیٹسفائڈ کر سکیں. اب یہ ہے کہ ایک اس میں کیپیبلٹی پلاننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو پروڈکٹ کو ہے ویئر ٹو پلیس, اس کو کہاں پہ آپ نے کرنا ہے. آپ ایک آؤٹ لیٹ میں جاتے ہیں, اس کی کون سی جگہ ہے, کیسی جگہ ہے, اور پھر کون سا آؤٹ لیٹ ہے جہاں پر یہ ضروری ہے. اب یہ نہ ہو کہ کسی جگہ اگر ایک چیز نہیں بک رہی تو وہاں آپ جا کر وہ آپ جسٹ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم, اس طرف نہ جائیں. تو ایک اس چیز کو بھی بڑا سامنے رکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا کہ آپ نے اس کو وے ٹو پلیس کہاں اس لگانا, اور پھر کتنی کوانٹٹی میں آپ نے اس کو جو ہے اس کو وہاں پہ پلیس کرنا ہے, یعنی ہاؤ مچ ٹو پلیس دیئر. اور پھر ایک اور چیز ہے وہ دوبارہ گو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس میں دوبارہ ڈسکس میں کروں گا, اور یہ ہیملنگ بھی ہو جاتی ہے, بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دی ویزیبلٹی ایلیمنٹس. یعنی آپ نے دوبارہ میں کہوں گا بنٹنگز کا بڑا پراپر استعمال کرنا ہے. اگر آپ پوسٹرز ہیں, ڈینگلرز ہیں, ان کا, اور جو ونڈو آپ نے ڈسپلے کرنی ہے کہاں کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے لگانا ہے, اپنے پروڈکٹ کو کس طریقے سے لگانا ہے, بالکل سیدھا ہونا چاہیے تاکہ وہ کنزیومر کو پراپر اس کا نام نظر آ سکے. اس کے اوپر اگر پرائس کا نیچے ٹیگ ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی پرومیننٹ ہونی چاہیے. اور پھر ان کو آپ میڈیا سپورٹ, یہ بھی بڑی ضروری ہے جناب. میڈیا سپورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی لانچ ہوتی ہے, ری لانچ ہوتی ہے, مارکیٹنگ والے کرتے ہیں, اور عموماً ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جب آپ لانچ کر لیتے ہیں 1 یا 2 ہفتے کے بعد, جب آپ پراپر پورے
شہر میں یا صوبے میں یا ملک میں جہاں پہ بھی اس کو لانچ کرتے ہیں، اور بعض اگر ٹیسٹ مارکیٹ بھی ہوتی ہے تو تاکہ جب اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو پھر جو ہے الیکٹرانک میڈیا اپنا کام شروع کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ اس میں پرنٹ میڈیا کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں جناب ہم یہ اب اس کا پرنٹ میڈیا پہ بھی یہ ہے، پھر آپ کا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہے، پھر اس کی انڈور ایکٹیویٹیز یہ ہونے والی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سپورٹ میں آتی ہے، اور ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو مائی ڈیئر فرینڈس، آپ اپنے برانڈ کو ری لانچ یا لانچ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ جائیں آپ میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل ریٹیلرز آبجیکشنز۔ جب آپ یہ کر لیں گے، آپ میں بولنے کی پاور ہوگی، پروڈکٹ کا نالج ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی باتوں سے ہی آپ نے اپنا جو ہے وہ 50 سے 60% کام آپ نے اپنا پورا کر لینا ہے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، اگر اس کے مطابق چلیں گے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ نیا پروڈکٹ اچھے طریقے سے لانچ ہوگا، اور اگر کوئی ری لانچ ہے وہ بھی بڑے اس طریقے سے ان سٹیپس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے رزلٹس بہت اچھے آئیں گے۔ تو آپ دوبارہ کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔